नवाज शरीफ ने जब इस्लाम के नाम पे वोट मांगा तो वो इस कदर कमज़ोर अकीदे के हैं कि अब जब हमारी हुकूमत आई है तो कहते हैं कि जी वो जादू टूने से है। इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अभी राना साहब ने फरमाया कि हमारी हुकूमत सिर्फ इंतकाम पे यकीन रखती है। तो ये स्पीकर साहब, इंतकाम भी बड़ा कमाल है। जैसे ही नैब अपनी कार्रवाई शुरू करती है तो यहाँ पे अपोजिशन बेंचेस की तरफ से वकालत शुरू हो जाती है अपने लीडरान की करप्शन छुपाने के लिए। और जो उनकी शेख रशीद साहब फरमाते हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, कोरोना वायरस का शिकार हैं, जितने भी लोग कोरोना वायरस का शिकार हैं तमाम लोगों को अल्लाह ताला सेहतयाब करे। तो वो कहते हैं कुछ नालायक निकट्ठू औलादे हैं जो मज़ीद आगे हुकूमत चाहते हैं। उनकी तरफ से भी बड़े मुज़क्क़ा-ख़ेज़ किस्म के बयानात शुरू होते हैं। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं गिलानी साहब, उनको कोरोना वायरस का हुआ। एक जो हैं शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि अपोजिशन लीडर हैं, अल्लाह दोनों को सेहतयाब करें। जब उनको कोरोना वायरस हुआ तो पहले आपको स्पीकर साहब पता है कि एक ट्विटरी होती थी, वो कुछ अरसे से खामोश है, तो आजकल 2 ट्विटर्स जो हैं वो कामयाब हैं, मैदान में आ गए हैं। बजाय इसके कि अपने वालदैन के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमारे वालदैन को लंबी ज़िंदगी दें, इस कदर वो बेसब्रे हो गए हैं कि उनके वालदैन को खुदा न ख्वास्ता वो चाहते हैं कि मौत का शिकार हो जाए। और अभी से ही उन्होंने अपने वालदैन के लिए कातिल ढूंढ लिया है। फरमाते हैं कि जी नैब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी हुकूमत जो है वो उनकी मौत की जिम्मेदार होगी। तो अल्लाह माफ़ी दे। दूसरा, यहाँ पे जैसी ही नैब कार्रवाई शुरू करती है, यहाँ पे भी इनके अंदर मुकाबला शुरू हो जाता है अपने लीडरान की करप्शन को छिपाने के लिए कि कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है। पिछले दफ़ा जब नैब ने कार्रवाई शुरू की तो इनकी एक मोहतरमा MNA ने हमारे एक बड़ी सादा तबीयत के मालिक फ़हीम खान है जो कराची से इलेक्ट होकर MNA आए हैं, उनको मोड़ा मार के नीचे गिरा दिया। इनकी जो दूसरी MPA थी वो बाहर जाके बेहोशी की, पंजाब के अंदर पता नहीं क्या वाकई शायद उनको मोहब्बत होगी अपने लीडरान की करप्शन छुपाने के लिए, वो वहाँ पे बेहोश हो रही थी और साथ भी सामने फरमा रही थी कि जी कैमरा मेरे ऊपर रखो ताकि वीडियो अच्छी बन जाए। बहरहाल वो तो इन्होंने ही साबित करना है कि कौन ज़्यादा वफादार है। फिर दूसरा उन्होंने फरमाया कि जी हमने 1999 से लेकर अब तक हमने जी हमारे पास बहुत अच्छी बिजली थी, लोड शेडिंग नहीं थी। तो मैं पूछती हूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब CM पंजाब थे, वो उस वक्त पंखा लेके मीनारे पाकिस्तान पे क्यों जला करते थे? बिजली तो फिर उनके अपने दौर में भी नहीं थी। तो जब ये चले गए तो क्या अपने साथ बिजली को भी लपेट के चले गए? दूसरा, उन्होंने कहा कि जी बयानात बदलते हैं। बयानात तो आपके भी थे, लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, पेट फाड़ के करप्शन के पैसे निकालूंगा, अगर बिजली 6 महीने में ना आई तो मेरा नाम बदल दें, अगर बिजली 5 महीने में ना आई तो मेरा नाम बदल दें। अब हम सोच रहे हैं कि आपका क्या नाम रखें। लेकिन एनी हाउ, आपने कहा कि आपने 5000 अरब का जो कर्जा वापस किया है मेरी हुकूमत ने, जिसका हमारे से तो कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों ने लिया, तो वो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है। वो जो कर्जा है तो पिछली हुकूमतें भी कर्जा लेके अपना वापस करती रही हैं। लेकिन स्पीकर साहब, आदाद शुमार तो कुछ और कहते हैं। आदाद शुमार तो ये कहते हैं कि 10 साल में 40,000 अरब रुपए का पंजाब का बजट था। अब पता नहीं उसमें क्या तरक्की हुई है। तरक्की तो मियां सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज के कारोबार ने ही तरक्की की है, क्योंकि आप जून 2019 में पंजाब को 9 खरब 153 अरब का मकरूज करके चले गए। तो ये तो आपकी परफॉर्मेंस है। स्पीकर साहब, आप जारी रखें जी। जी, आपकी जरा तवज्जो चाहिए। तो लिहाजा ये कोविड-19 के ऊपर तो सियासत चलती रहेगी, लेकिन मैं चूंकि दुनिया का सबसे बदतरीन वर्ल्ड रिसेशन आया हुआ है और वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर भी सबसे बदतरीन असरात हैं, बल्कि कहते हैं कि 1930 से लेकर अब का वर्ल्ड इकोनॉमी पे सबसे जो है वो बदतरीन रिसेशन है, तो दुनिया की तमाम इकोनॉमी भी इससे डिप्रेस हो रही हैं। एटलीस्ट मेरी नस्ल ने या मुझसे पिछली नस्ल ने
تو آج تک ایسی وبا نہیں دیکھی. چونکہ یہ کووڈ-19 کا بجٹ ہے تو اس کووڈ-19 میں اگر آپ دنیا کی اکانومی کے اوپر بھی نظر لا رہے ہیں تو ساری دنیا اس پینڈیمک بیماری سے لڑ رہی ہے. اور اس کے اندر جو سپر پاور ہے امریکہ, جس کی اکانومی بڑی طاقتور ہے, فگرز بتاتے ہیں کہ جی امریکہ جیسے سپر پاور کی جو جی ڈی پی ہے وہ اس وقت -2.4 کے اندر چلی گئی ہے, اور ان کی اکانومی میں سے 86 ارب ڈالر جو ہے وہ بالکل غائب ہو گیا ہے. جو دنیا کی دوسری بڑی اکانومی یو کی, اس کو بھی بہت طاقتور کہتے ہیں, اس کی اکانومی کا سائز 20% شرنک ہو گیا ہے. ایسے میں ان کے لیے اگلے سال کا بجٹ جو ہے وہ بوالِ جان بنا ہوا ہے. تو ایسے میں سمجھتی ہوں اسپیکر صاحب کہ میں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں اتنی تباہ کاریاں ہوئی ہیں, انہوں نے اس بجٹ میں فرمایا کہ میں غریب کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میں مزدور کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اور میں نیا کوئی بھی ٹیکس نہیں لگنے دوں گا. تو اس بجٹ کے اندر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. دوسرا اسپیکر صاحب, یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے. عوام اگر کووڈ-19 سے متاثر ہے تو آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے. میں یہاں پہ بھی سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کہ احساس پروگرام جو ایک غریب کا پروگرام ہے, جو ایک نادار کا پروگرام ہے, مزدور کا پروگرام ہے, بیواؤں کا پروگرام ہے, ایک کسان کا پروگرام ہے, جو کہ 180 ارب تھا, اس کو 805 ارب کر دیا گیا. اور اسپیکر صاحب اس میں سیلف ریسپیکٹ مجروح نہیں ہونے دیتے. جو بھی غریب نادار ہوتے ہیں اس کو کسی ایم این اے, کسی ایم پی اے, وڈیرے جاگیردار, منسٹر کے دروازے پہ یا ڈیرے پہ نہیں جانا پڑتا, منت نہیں کرنی پڑتی ہے, سوائے اس کے کہ آپ کو ایک ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے, آپ کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال کرنا ہوتا ہے. فلی آٹومائزڈ ہے, اور وہ پھر آپ کو ریٹیلر کے ذریعے 12,000 جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پہنچا دیے جاتے ہیں. اس سے زیادہ شفاف پروگرام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. دوسرا اسپیکر صاحب, میں دوبارہ سے سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان کو, جنہوں نے اس بجٹ کے اندر 69 ارب جو ہے وہ پانی کے پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ مختص کیے, جس کے اندر پہلی دفعہ جنرل ایوب کے دور کے بعد آج پہلی دفعہ دیامر بھاشا ڈیم, محمد ڈیم اور داسو ڈیم جیسے بڑے بڑے منصوبے اس کے اندر بنیں گے. اور میں جانتی ہوں کہ یہ اس کو اپوزیشن نہیں سمجھے گی کہ یہ کتنا بڑا معاہدہ ہے, کتنی بڑی جو ہے یہ پانی کو جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے, کیونکہ پاکستان اس وقت واٹر سٹریسڈ کنٹری بن چکا ہے, اور پاکستان میں پر کیپیٹا جو پانی ہے پر پرسن وہ انتہائی کم ہو چکی ہے. اور اس کی وجہ سے اگر ہم نے یہ ڈیم نہ بنائے, جو کہ آج پہلی دفعہ اس کی لیے کا مختص ہو گیا اور یہ ڈیم بننا شروع ہو گئے, وہاں پہ ہماری زمینیں بھی سیراب ہوگی کیونکہ ہماری واٹر اکانومی ہے, ہماری انشاءاللہ کسان بھی طاقتور ہوگا, روزگار بھی ملے گا اور بجلی بھی بنے گی. اور یہ اس لیے اپوزیشن کو سمجھ نہیں آئے گی کہ جب انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن انڈیا کر رہا تھا, ہمارے پانی کے اوپر وہ بند بنانے جا رہے تھے, تو خیر سے ہماری اب کی اپوزیشن اور اس وقت کی حکومت جو ہے وہ ساڑیاں بھجواتی تھی اور آم کی پیٹیاں بھجواتی تھی, اور وہ ہمارے اس کے اوپر بند باندھنے جا رہے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پانی کو اتنی بڑی اہمیت دینا میرے پرائم منسٹر عمران خان کی کارنامہ ہے. اسپیکر صاحب, بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی ہے. اس دفعہ جو ہے 118 ارب کمیونیکیشن کو دیے گئے ہیں, اور جس کی ٹاپ پریورٹی اس دفعہ جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب ہے. اور اس ساؤتھ پنجاب میں فخر کرتی ہوں کہ میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے مجھے منتخب کر کے یہاں پہ بھیجا. آج ان کے ووٹ کا حق ادا ہو گیا. میرے علاقے میں 2 سال کے فوراً بعد اس 118 ارب میں اور بھی بہت بڑے بڑے منصوبے ساؤتھ پنجاب کے لیے, لیکن میرے حلقے میں ایک غازی گھاٹ کا پل جو 2 ارب جس کے لیے رکھے گئے ہیں, دوسرا ڈی جی خان ٹو ڈی آئی خان انڈس ہائی وے کی ڈوبلائزیشن 4 رویا سڑک جو ہے اس کے لیے 53 بلین رکھے گئے ہیں. یہ میں مراد سعید کا شکریہ ادا کرتی ہوں, کیونکہ جب میں نے مراد سعید سے کہا کہ یہ ایک خونی روڈ ہے اور میرے علاقے کو اس کی ضرورت ہے,
تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ایم این اے چاہے اپوزیشن میں سے ہو چاہے گورنمنٹ میں سے ہو، وہ اپنے علاقے کے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، وہ کوئی بھی منصوبہ غیر ضروری نہیں لے کر آتے، ضرورت کے مطابق لے کر آتے ہیں. لیکن اگر فائنانس منسٹری مجھے پیسے دے دیں اور پلاننگ منسٹری جو ہے وہ مجھے اس کے لیے اوکے کر دے تو میں یہ دونوں منصوبے جو ہے آپ کے اس میں ڈال دوں گا، جو نئی کمیونیکیشن کے وہ ہیں پیسے. تو میں اسد عمر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، حفیظ شیخ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے علاقے کے اوپر مراد کے ساتھ مل کے ضرور احسان کیا ہے. دوسرا، میں اسپیکر صاحب ڈی جی خان کارڈیالوجی ہاسپٹل کا ضرور یہاں پہ ذکر کرنا چاہتی ہوں. میرے علاقے ڈیرہ غازی خان میں کوئی کارڈیالوجی ہاسپٹل نہیں تھا. جب ہمارے ڈیرہ غازی خان میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا تو ہمیں 1.5 گھنٹہ اس کو نشتر ہاسپٹل ملتان لے کے جانا پڑتا تھا. تو سی ایم عثمان بزدار نے اپنے پنجاب کے بجٹ میں سے 4.2 بلین جو ہے 28 بلین پنجاب کارڈیالوجی جو میرے اس میں اب بنے گا ڈی جی خان کارڈیالوجی ہاسپٹل 200 بیڈ کا ہے اور یہ 2 سال میں انشاءاللہ مکمل ہوگا. میں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. پھر اسپیکر صاحب، ہمارے اس بجٹ میں سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ بجلی کی ترسیل کے لیے 68 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور یہ خاص طور پر بجلی کی طلب اور پیداوار کے لیے ایکول کرنے کے لیے ہیں. اور مجھے پتہ ہے اسپیکر صاحب کہ یہ پولیٹیکل ایلیٹ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اس 68 ارب کی جو بجلی کی پیداوار اور طلب کو مکمل کرنے کے لیے یا ٹرانسمیشن کے لیے رکھے گئے ہیں، اس کی اہمیت آپ دور دراز کے علاقے کے والے ان لوگوں سے پوچھیں جو 72 سال بھی ہو چکے ہیں اور اس وقت ابھی تک بجلی سے محروم ہیں. اس میں سب سے اہم میرا اپنا ڈیرہ غازی خان ہے، جہاں پہ کھوسوں نے حکومت کی، لغاریوں نے حکومت کی. پریزیڈنٹ آف پاکستان فاروق لغاری وہاں سے الیکٹ ہوئے، سی ایم پنجاب وہاں سے ذوالفقار کھوسا الیکٹ ہوئے، اور جو میرے اپوننٹ ہے وہ وہاں سے فیڈرل منسٹر 2-3 دفعہ منتخب ہوئے. لیکن ابھی تک ڈیرہ غازی خان میں کوئی بھی بڑا منصوبہ بجلی کے لحاظ سے نہیں تھا، اور پورا تمن لغارے ابھی تک جو ہے وہ اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا ہے. تو اس 68 ارب میں جو وہ رانا صاحب نے کہا جی تکبر ہے، تو تکبر اویس لغاری نے کیا تھا، اور انہوں نے بڑے تکبرانہ انداز میں کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی دی حکومت نو ہک وی سل لاون نہ ڈے سا ڈیرہ غازی خانیج میں ہک وی کم بات ہے ایک وی تار نہ لاون ڈے سا. تو آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ میرے ڈیرہ غازی خان کے لیے سٹارٹ ہو گئے. اور میں سمجھتی ہوں میرا ڈیرہ غازی خان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی تو 2 سال ہوئے ہیں، جب آگے بھی 3 سال ہوں گے تو انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے ڈیرہ غازی خان جو ہے پنجاب کے سب سے ٹاپ اس کے اندر ہوگا، ڈسٹرکٹ کے اندر ہوگا، اور انشاءاللہ میرے اپوننٹس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اب میں اسپیکر صاحب اپنی وزارت کے اوپر آتی ہوں. ابھی خواجہ صاحب اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے پہلے دن اپنی اوپننگ سپیچ کی اور انہوں نے آپ کی کرسی پہ اسد کیسر صاحب جو اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کیا آپ نے کبھی کوئی درخت دیکھے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بلین ٹری سونامی کہاں چلے گئے وہ درخت؟ تو میں اسپیکر صاحب ذرا ہسٹری کو یاد دلانا چاہتی ہوں. جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کا فارسٹ کور 33% تھا جو انگریز چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور ابھی بھی پاکستان کی جو فارسٹ پالیسی ہے وہ انگریزوں نے بنائی ہوئی ہے، ہم اسی کے اوپر وہ بہترین پالیسی ہے. 33% پاکستان کا فارسٹ کور تھا جب پاکستان بنا، اور 1995 اور دنیا کہتی ہے کہ 25% اگر آپ کا فارسٹ کور ہے تو وہ بہترین ہوتا ہے، ہمارا 33% تھا، اس سے بڑھ کے تھا. 1995 سے لے کر 2015 تک اپنے فیکٹس اینڈ فگرز گورنمنٹ کے کہتے ہیں کہ جی یہ 4% کم ہوا، صرف 4% پہ رہ گیا. یعنی 33% انگریز چھوڑ کے گئے، 25% آئیڈیل ہونا تھا ہے، اور یہ ان کے دور حکومت میں جو کہ میری حکومت تو نہیں تھی 1995 سے 2015 تک اپنی گورنمنٹ کے سٹیٹس پہ فارسٹ کور کو 4% کیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी मोहतरमा जरताज गुल साहिबा। जी स्पीकर साहब, मैं अजान से पहले ये बता रही थी कि अंग्रेज़ 33% फॉरेस्ट कवर छोड़ के गए, 25% दुनिया में आइडियल होता है। 1995 से लेकर 2015 तक PMLN की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, इस फॉरेस्ट कवर को 4% बाई डिज़ाइन कर दिया गया, कम कर दिया गया। हर साल 2% दरख्तों को नुकसान पहुंचाया गया, हाई डिफॉरेस्टेशन की गई और टिम्बर माफिया और स्मगलिंग माफिया के साथ मिल के तमाम दरख्तों को ख़त्म किया गया, जंगलात को ख़त्म किया गया। और दुनिया की बदतरीन ममालिक के अंदर उस वक्त पाकिस्तान आ गया जिसमें हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन थी। और जब 2010 का सैलाब आया, स्पीकर साहब आपको तो याद होगा 2010 का जो सैलाब था उसको यूनाइटेड नेशन ने सुपर फ्लड कहा। उसमें आधे से ज़्यादा पाकिस्तान और आधे से ज़्यादा पंजाब डूब गया था, साउथ पंजाब भी उसके अंदर डूब गया था। आपको तो खैर शायद इतना ज़्यादा याद ना हो, PMLN को ज़रूर याद होगा, क्योंकि जब 2010 का सैलाब आया था, ये वही सैलाब है स्पीकर साहब जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर थे। वो सैलाब में गम बूट पहन लेते होते थे, तिरछी हैट भी लगा लेते थे और टेढ़ी पे और टोड़ी पे उंगली रख के सेल्फी उतरवाते होते थे कि शायद सैलाब का खतरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिकन मैगजीन ने लिखा कि क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन एंड करप्शन कंबाइंड ड्राउंड पाकिस्तान इन 2010। अगर नहीं तर्जमा आता तो आप ज़्यादा ये लोग मुझसे पढ़े लिखे हैं। जब इन्होंने कहा कि जी इनको तो कहते हैं जी हमें तो क्राइसिस के अंदर भी अपॉर्चुनिटी मिली, जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्राइसिस के अंदर भी अपॉर्चुनिटी मिली है। ग्रीन स्टिमुलस का पैकेज इस कोविड-19 में मेरी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने दिया और उसमें हम लोगों ने 84,000 लोगों को थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर हमने ग्रीन स्टिमुलस पैकेज में हम लोगों ने उनको नौकरियां दी। एक तरफ हम डेली वेजेस को बचा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करें, लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी जो फॉरेस्टेशन है उस फॉरेस्ट कवर को भी कवर कर रहे हैं। इसके लिए मैं अगेन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुश्किल हालात के बजट में भी 6 बिलियन मेरी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को दिया गया और ऑलरेडी ही मेरी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज प्लास्टिक बैग्स के बैन, 10 बिलियन ट्री सुनामी, ई व्हीकल पॉलिसी, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के साथ इंतहाई अच्छी शुरुआत कर चुकी है। तो मुझे यकीन है कि हम इंशाल्लाह आगे भी मायूस नहीं करेंगे। और क्यों ना हो, क्योंकि मेरा मिनिस्ट्री के मिनिस्टर इंचार्ज हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दुनिया के 5 बेहतरीन लीडर्स में से हैं टॉप पे, जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस भी करते हैं और उसके बारे में बात भी करते हैं। बल्कि स्पीकर साहब बड़ी कमाल बात यह कि यूनाइटेड नेशंस की असेंबली के दुनिया के बेहतरीन 8 जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो अक़वाले ज़री हैं या कोट्स हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोट शामिल है जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। I feel that there is a lack of seriousness. Perhaps world leaders do not realize the urgency of the situation. We have a lot of ideas,
But as someone said, ideas without funding is a mere hallucination, said Imran Khan, Prime Minister of Pakistan. آپ سے پوچھا گیا کہ وہ درخت تو نہیں ہے, مجھے پتہ ہے ان کو تو نظر نہیں آئیں گے, لیکن اکارڈنگ ٹو بون چیلنج پاکستان وہ دنیا کا پہلا صوبہ ہے خیبر پختونخوا جنہوں نے 3,50,000 ہیکٹر ایریاز ڈیفارسٹیشن ایریا کو ریٹریو کیا, جو ان کی 9 سال کی بدترین ڈیفارسٹیشن کے برابر اپنے فارسٹ کور کو ہم نے ریٹریو کیا. اور یہ نہ مانے لیکن جو دنیا کا ٹریلین ٹری انیشیٹیو ہے وہ ورلڈ اکنامک فورم نے پرائم منسٹر عمران خان سے انسپریشن میں سٹارٹ کیا ہے. آپ کو کرٹیسزم کرنی ہے تو آپ ضرور کریں, لیکن کرٹیسزم کے ساتھ یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے اپنے حصے کے جو ہیں وہ کتنے درخت لگائے ہیں. اسپیکر صاحب, میں اگر اس سے بھی بالا تر ہو جاؤں اور میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ میرا لیڈر پرائم منسٹر عمران خان ہے اور میں اس پارٹی کی وجہ سے آج یہاں پہ کھڑی ہوں, اور یہ بھی کہ اس کو بھی میں بھول جاؤں کہ 5,000 ارب کا ان کا دیا ہوا جو ہے وہ قرضہ ہم نے جو ہے وہ واپس کیا ہے, کوئی نیا ٹیکس ہم نے نہیں لگایا, ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی, ہم نے امپورٹ بل کو ختم کیا, 20 ارب کا ڈالر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ انہوں نے دیا تھا ہمیں ورثے میں, وہ ہم نیچے کر کے 3 ارب ڈالر پہ لے کر آئے. لیکن اگر میں اس کو بھی چھوڑ جاؤں اور میں اپنے ضمیر کے مطابق یہ سوچوں کہ ہر روز یہاں پہ اپوزیشن ہم سے پوچھتی ہے کہ آخر آپ کی کرائسس کے اندر کووڈ پالیسی ہے کیا, بار بار ہم سے اپوزیشن یہ سوال کرتی ہے, تو میں نے بھی اپنے آپ سے پوچھا کہ واقعی پرائم منسٹر عمران خان کی یا میری گورنمنٹ کی کووڈ پالیسی کیا ہے, ہمیں کیا ان کو جواب دینا چاہیے. تو اسپیکر صاحب جی بولیں جی وہ تقریباً 23 منٹ ہو گئے ہیں. جی یہ آخری ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہماری کووڈ-19 میں کیا پالیسی ہے. مجھے اس میں تاریخ کا انتہائی خوبصورت ایک واقعہ ملا, میں اس کو کوٹ بھی کرنا چاہتی ہوں. جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس وقت کے خلیفہ وقت تھے تو ان کے بہاف پہ ایک گورنر جو انہوں نے مصر میں اپوائنٹ کیے, ان کا نام جو تھا وہ مالک بن اشتر تھا, اور نجل البلاغہ میں لیٹر نمبر 53 جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے گورنر کو لکھا جو ان کے بہاف پہ مصر کے گورنر تھے, اور انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کا کیا رویہ آپ کے اپنے عوام کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ ٹائم لیس ہے, وہ اسپیچ لیس ہے, وہ جو لیٹر ہے وہ ایک کوڈ آف وہ سٹارٹ ہے ہیومن رائٹس کا, وہ ڈکلیریشن ہے ہیومن رائٹس کی, اس کے بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں, لیکن میں اس کا ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور میں آپ سے پرمیشن چاہتی ہوں کہ میں اس کو کوٹ بائی کوٹ لفظ پڑھوں, کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے تو میں اس میں غلطی نہیں کر سکتی ہوں. جو انہوں نے لکھا ہے کہ جو لیڈر کی خصوصیات ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے, اس میں لکھا ہوا ہے ایک ایٹریبیوٹ ہے شو یور فیس. ڈو ناٹ کیپ یور سیلف سیکلوڈیڈ فرام دا پیپل فار اے لانگ ٹائم بیکاز the seclusion of those in authority from its subject is a kind of narrow-sightedness and cause ignorance about their affairs. Being an invisible leader creates an environment of mistrust. People will ask questions how things are being run, how demeaning is it when your boss does not even know your name. Keep an open door policy. Mingling with the people you lead will ensure that you are aware of what is going on as well as them seeing you as a human being and one of them. یہ ہیومن رائٹس کا ڈکلیریشن ہے اور ایک حکمران کا کرائسس کے اندر, ٹرموائل کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے. تو اسپیکر صاحب, جہاں پہ رشیا کے صدر پیوٹن 45 دن تک اپنے عوام سے ایڈریس نہیں کر سکے, جہاں پہ مودی پورے 3 مہینے کے کووڈ-19 میں صرف 2 دفعہ نظر آئے, جہاں پہ ہمارے اپوننٹ جو ایک پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 فیڈریشن کی ایک سیاسی سازش ہے, جہاں پہ میاں جو ہمارے دوسرے اپوزیشن لیڈر ہیں جب وہ ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں 70 سال کا بوڑھا ہوں اور میں عوام کو فیس نہیں کر سکتا. وہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں
کہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اس کول پہ کہ حکمران اپنی عوام کو اپنا چہرہ دکھائیں تاکہ عوام میں نا امیدی ختم ہو. یہ ہماری پالیسی ہے کہ میرا پرائم منسٹر ہر تیسرے روز اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, خود کو کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے, دلیر ہے, دلیر فیصلے کرتا ہے, عوام کو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے اور اپنی عوام کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ اب آپ نے اویئرنیس پیدا کرنی ہے. 23 کروڑ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے, 82% پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کے فیصلوں کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے. دلیر عوام کا دلیر لیڈر ہے. نہ ہمارے کوئی پالیسی, چاہے فورن پالیسی ہو, چاہے ہمارے کشمیر کے اوپر ایشو ہو, چاہے ہماری سرحدوں کے اوپر کوئی مسئلہ ہو, چاہے کووڈ-19 ہو, ہر کرائسس کے اندر, چاہے ایون کوئی مذہبی مسئلہ ہو, پرائم منسٹر عمران خان بند دروازوں کے پیچھے فیصلہ نہیں کرتے. ان کی کوئی کچن کیبنٹ نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان دلیر ہیں, وہ سامنے سے آ کے بات کرتے ہیں, کوئی سازش قرار نہیں دیتے, رسپانسبلٹی لیتے ہیں, بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہیں. اسلام آباد آپ کا بڑا بھائی ہے, کوئی کالونیز نہیں ہے. ہاؤ ڈیئر یو اسٹینڈ ہیئر. آپ اپنی موریلٹی کے پیڈسٹل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ بجٹ میں کیا ہے. آپ ایک صوبے کو لیڈ کرتے ہیں, 12 سال سے آپ کی حکومت ہے اور آپ کے ایک کراچی کے اندر 37 لوگ ایک ہی رات کے اندر فوت ہو جاتے ہیں. کراچی گند زدہ ہو گیا ہے. آپ کی 6.6 ملین ٹن جو ہے وہ گندم چوہے کھا کے چلی جاتی ہے. آپ کی 12 ارب کی جو ہے وہ سب کی سب گندم آپ کی جو ہے وہ وہاں پہ مٹی کی بوریاں نکلتی ہیں. آپ کا لڑکانہ ایڈز زدہ ہو گیا ہے, 25 لاکھ لوگوں کو کتے کھا گئے ہیں اور آپ یہاں پہ آ کے سوال کرتے ہیں. آپ کوئی اچھی مثالیں کام نہیں کرتے. لیڈر جو ہے اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہونا سیکھے. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. پاکستان زندہ باد. جی جناب اسد محمود صاحب. اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد.